अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम असेसिंग स्पीकिंग जो है B1 की उसको देखेंगे कि B1 लैंग्वेज सर्ट में स्पीकिंग जो है उसको असेस कैसे किया जाता है। इसका पैटर्न भी हम देखेंगे कि किस तरह से टेस्ट होता है स्पीकिंग का, इसमें आपको नंबर्स कैसे दिए जाते हैं, जो टेस्ट में जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उन पार्ट्स से आपको जज कैसे किया जाता है। वन बाय वन देखते हैं जी। ये लैंग्वेज सर्ट की ऑफिशियल साइट से ये चीज़ें ली गई हैं जी। सबसे पहले देखिए जी, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है माउस का, तो ये देखें 4 पार्ट्स गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहले में आपको जो जज किया जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है, उससे जज किया जाता है। दूसरा चीज़ होती है कम्युनिकेटिंग इन एवरीडे सिचुएशंस। आपके रोज़ के मामलात में आप किस तरह से बात करते हैं, ये दूसरे पार्ट में चेक किया जाता है। तीसरे में एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म अ टास्क। आपको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है तो उसमें आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं। चौथे में स्पीकिंग अबाउट ए सिलेक्टेड टॉपिक। कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है तो उसमें आप उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ये देखा जाता है। व्हाट इज़ असेस्ड, इसको देखते हैं जी कि आप असेस क्या किया जाता है। लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपका जो लैंग्वेज है उसको असेस किया जाता है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसमें कितना है एवरीडे इंग्लिश का, और दूसरा एवरीडे इंग्लिश भी चेक की जाती है कि वो किस तरह की है। यानी कि इसमें एक तो ये चेक किया जाता है कि आपने सीखा जो लैंग्वेज है उसकी ग्रामर, वोकैबलरी, उसके प्रोनंसिएशन वगैरह और चीज़ें जो हैं वो आप किस काबिल हैं उसमें। इसको कहते हैं हम कॉम्पिटेंस, हमें कॉम्पिटेंस कितना है। और दूसरा परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है जिसे एवरीडे इंग्लिश कहते हैं। कैंडिडेट्स एग्जामाइंड इंडिविजुअली, आपको अकेले को एग्जामाइन किया जाता है। इस तरह नहीं होता, बाज़ टेस्ट ऐसे होते हैं कि 2-3 कैंडिडेट्स को इकट्ठे उनको चेक किया जाता है, इसमें अकेला चेक होता है। इसकी टोटल जो ड्यूरेशन है वो 12 मिनट है, उसमें उसने आपको चेक करना होता है और 50 में से कितने नंबर आपके होंगे वो उसने बताने होते हैं। आगे चलते हैं जी। पार्ट 1 में वो कह रहा है व्हाट इज़ असेस्ड। मैं अपना कैमरा यहाँ ले आऊँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है। एबिलिटी टू गिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज़। पार्ट 1 में वो देखते हैं कि आप में ये एबिलिटी है कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं अपने बारे में। इसकी ड्यूरेशन 3 मिनट होती है। इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जिस तरह ये देखिए फर्नीचर है, स्पोर्ट्स है, और इसके अलावा गेम्स हो जाएंगी, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, इस तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप नेम बताते हैं। फिर आपके नाम के स्पेलिंग पूछे जाते हैं, कैन यू स्पेल योर फैमिली नेम फॉर मी प्लीज़। इसके अलावा वेयर आर यू फ्राम, विच कंट्री आर यू फ्राम, इस तरह के कुछ सवालात किए जाते हैं। इसके अलावा 5 टॉपिक्स होते हैं, 5 सवाल उसने करने होते हैं। उसकी मर्ज़ी है, हर एक में एक ले ले या एक में से 5 ले ले, ये उसकी मर्ज़ी है। जिस तरह ये फ़र्नीचर लिखा हुआ है, अब ये जो फर्नीचर है वो चाहे तो इसमें से 4 सवाल ले ले, एक आगे ले ले, 5वां या 5 फर्नीचर में से ले ले, या एक एक करके 5 में ले ले। एक फर्नीचर में से, एक स्पोर्ट्स में से, आगे 3 टॉपिक आएंगे उनमें से ले ले, उसकी मर्ज़ी है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। अब इन सब के नंबर्स हैं, याद रखिए वो पीछे वाले पार्ट के अलग से नंबर हैं और इसके अलग से हैं। मैं एंड पे इसका जो क्राइटेरिया आएगा, ये किस तरह से जज करते हैं चीज़ें, मैं वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पार्ट 2 में व्हाट इज़ असेस, इसमें असेस क्या किया जाता है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ, आपकी रियल लाइफ में आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। सिचुएशंस यूजिंग अ रेंज ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज टू इलिसिट और रिस्पॉन्ड एज अप्रोप्रिएट। आप रियल लाइफ में होता क्या है कि एक बंदा डॉक्टर है, आप मरीज़ बन के जाते हैं उसके पास, या आप डॉक्टर हैं आपके पास मरीज़ आ जाता है। कोई दुकानदार है उसके पास कस्टमर आता है, कस्टमर दुकानदार के पास जाता है, आप चीज़ें ख़रीदते हैं, कभी बेच रहे होते हैं, कभी आप बाप हैं, बेटी हैं। आपके जो रियल लाइफ में ये सारे किरदार होते हैं, इन्हीं किरदारों को मद्देनज़र आके कुछ सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, आपने वो एक्ट करना होता है। अब ये एक्ट ये देखें, सिचुएशन ए है, आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई स्टार्ट। वो कि आप बन गया वो बंदा जो एग्जामिनर है, वो कह रहा है मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं बात स्टार्ट करता हूँ। वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क। अब आपने भी देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपने काम नहीं किया होगा, तो आपके टीचर ने आपको कहा कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो आप फिर स्टूडेंट के तौर पर आपने अब बन जाना है।
تو آپ اس وقت کیا ایکسکیوز دیتے تھے؟ بیکاز آئی واز بیزی یا سم ون ڈائٹ ان مائی فیملی. آپ جس طرح کے بہانے بناتے تھے. ایک ہی نانا ہوتا تھا جو 10-12 مار دیتے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہاں بھی وہی ہے سیم. آپ نے اسی طرح جواب دینا ہے. اس کے کوئی پرٹیکولر جو آنسرز نہیں ہوتے کہ یہی آنسر آپ نے دینے تو وہ ٹھیک ہوں گے. اس میں آپ کچھ بھی بول دیں گے تو وہ آنسر ٹھیک ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو سچویشن ہونا چاہیے. اب یہ جو سچویشنز ہیں یا رول پلیز سیکھنے کے لیے جو میری پلے لسٹ ہے جس میں میں نے سچویشنز اور رول پلیز سکھائے ہوئے ہیں, وہاں جا کے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور جو پارٹ 1 ہے اس میں نے لینگویج سرٹ میں موسٹ آسک کویشچنز جو ہیں وہ میں نے سکھائے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں یہ ساری سچویشنز یہ ہیں, کہیں وہ خود کچھ بن رہا ہوگا, کہیں آپ کو بنا دے گا کہ آپ یہ بن کے دکھائیں. یہ ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے ایک قسم کی. اب یہ دیکھیں بی میں دیکھیں اگر تو وی آر نیبرز, وہ کہتے ہیں ہم پڑوسی ہیں. یو آر ہیونگ اے پارٹی ایٹ دا ویکینڈ, آپ کو ویکینڈ پہ ایک آپ پارٹی رکھ رہے ہیں. یو اسٹارٹ, آپ بات کرو. اب آپ کا پڑوسی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ پارٹی رکھ رہے ہو, تو آپ اگر پارٹی کر رہے ہو تو آپ اپنے پڑوسی کو کیا کہوں گے؟ اب یہ کہو گے آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو فار دی پارٹی دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ دس ویکینڈ. میں اس ویکینڈ پہ جو پارٹی رکھ رہا ہوں تو میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں. یہ اس طرح کے آپ جواب دیں گے. کبھی آپ پڑوسی بن رہے ہوں گے, کبھی آپ دشمن بن رہے ہوں گے, کبھی آپ فرینڈ بن رہے ہوں گے. یہی ہے. تو یہ آگے چلتے ہیں جی. یہ پارٹ 2 میں ہوگا آپ کے ساتھ, اس طرح سے آپ کو جج کیا جائے گا. پارٹ 3 میں یہ آگے جی چیز اس میں واٹ از اسیسڈ ایبلٹی ٹو کوآپریٹ ٹو ریچ ایگریمنٹ ڈیسیجن. اس میں ایک سچویشن دی جائے گی. سچویشن تو یہ نہیں ہے, سچویشن تو پہلے ہی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جس طرح یہ آ گیا. اس میں ناؤ پارٹ 3 وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم تھنگ ٹوگیدر. آپ نے کوئی ایک چیز اکٹھے ڈسکس کرنی ہے. آور انگلش کلاس از برنگنگ آؤٹ اے اسکول میگزین. اب سچویشن یہ ہے کہ اسکول میگزین وہ لے کے آ رہا ہے آپ کا جو ہے جی اور انگلش کلاس. آپ کی انگلش کلاس جو ہے اسکول میگزین لے کے آ رہی ہے. مختلف جو بچے ہوں گے وہ مختلف اس میں کوئی اس میں جوکس لکھ کے دے گا, کوئی اس میں کوالزری لکھ کے دے گا, انگلش میں کوئی پوئمز لکھ کے دے گا, کوئی آرٹیکلز لکھے گا. تو وہ ایک میگزین بن جائے گا. وہ آئے گا وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ واٹ ٹو پٹ ان. اب آپ 2 بندے آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے اس میں کیا رکھیں کیا نہیں. ٹھیک ہے. لیٹس آسک اینڈ آنسر کویشچن ٹو ہیلپ. آپ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے, اور یہ آپ کا جو انٹرکیولیٹر ہوتا ہے, جو آپ کا ایگزامینر ہوتا ہے, وہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہوتا آپ کے بولنے میں, اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ انٹرکیولیٹر کی ٹاسک شیٹ ہے. اس میں فوٹوگرافس فرام اسکول ٹرپس, یہ اسکول ٹرپس کی فوٹوگرافس ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں. جوکس اینڈ کارٹونز اس میں ڈالے جا سکتے ہیں. اسکول فیوچر ایونٹس, جو اسکول میں فیوچر میں ایونٹس ہوں گے وہ ڈالے جا سکتے ہیں. یہ سارے یہ اسکول میگزین دیکھیں نا, اس میں یہ ڈالی جا رہی ہیں چیزیں. آرٹیکل اباؤٹ اسکول لائف, ایڈوائز اباؤٹ ایگزام پریپریشن اور اسپورٹس نیوز. اب یہاں بات آپ ایک دوسرے سے کر رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ فوٹوگرافس فرام اولڈ اسکول ٹرپس. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نو آئی ڈونٹ تھنک سو, دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا بیکاز وی ہیو نیو بیچ ایوری ٹائم اینڈ وی ڈونٹ ہیو انف اسپیس ان اوور اسکول میگزین ٹو پٹ آل دیز پکچرز ان سائڈ. اس طرح کی آپ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جوکس اینڈ کارٹونس کے متعلق آپ کہیں گے وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ جوکس. جوکس آر نیسیسری فار اے میگزین بیکاز پیپل نیڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ مسٹ نیڈ اٹ. یا اس طرح کی باتیں وہ آپ سے کچھ کرے گا, کچھ رائے آپ دیں گے, اینڈ پہ آپ ایگریمنٹ کریں گے ہاں ہم ان چیزوں کو رکھ لیتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں رکھتے. تو یہاں بات ختم ہو جائے گی. یہاں سے وہ جج کر لے گا کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو کس طرح سے آپ بحث کرتے ہیں, ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں. آگے چلتے ہیں پارٹ 4 پہ. یہ ہے واٹ از اسیسڈ. اس میں اسیس کیا کیا جاتا ہے؟ ابیلٹی ٹو نریٹ, ڈسکرائب, کمیونیکیٹ آئیڈیاز اینڈ ایکسپریس اوپینینس. یہ بھی 3 منٹ کا ہوتا ہے. اس میں آپ کی ابیلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو نریٹ کیسے کر سکتے ہیں, بیان کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ڈسکرائب کیسے کر سکتے ہیں, آئیڈیاز اپنے کیسے دے سکتے ہیں, اوپینین کیسے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں وہ واقعہ سنانا ہے جو کل آپ کے ساتھ ہوا تھا. آپ اسٹیج پہ چلے گئے, آپ نے بہادری کا وہاں کو کام کیا, اب آپ واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس لینگویج میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ سامعین کو وہ بات سنا سکیں.
اب بات سنانے کے لیے یہاں ابیلٹی چیک کی جا رہی ہے کہ آپ 1.5 سے 2 منٹ کیا بات کر سکتے ہیں. جو بندہ 1.5 سے 2 منٹ بات کر سکتا ہے اس کا مطلب وہ 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتا ہے, 2 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہے, اسے مسئلہ نہیں ہے. یہ چیز چیک کی جاتی ہے. اس میں آپ کو 3 ٹاپکس ہوتے ہیں, وہ انٹرکولیٹر کے پاس, ایگزامینر کے پاس, اس میں سے اس نے ایک ٹاپک آپ کو دینا ہے. ہاؤ یور ٹون ہیز چینج اوور دا لاسٹ 10 ایئرس, یہ ایک ٹاپک ہے کہ آپ کے 10 سالوں میں آپ کا جو ٹون ہے شہر وہ کیسے چینج ہوا ہے. دوسرا ٹاپک ہے این انٹرسٹنگ ہابی فار ینگ پیپل, ایک انٹرسٹنگ ہابی کے بارے میں بات کریں جو ینگ پیپل کے لیے, جوان لوگوں کے لیے. سی اے ٹرپ یو ووڈ لائک ٹو ٹیک, کوئی ایسی ٹرپ کے بارے میں بات کریں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں, جہاں جانا چاہ رہے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک دے دے گا. یہاں پوائنٹ یاد رکھیے, جب بھی کوئی ایسا ٹاپک آپ کے سامنے آ جائے, چاہے وہ لینگویج سرٹ ہو یا آئلٹس ہو, آپ نے اگر وہ آپ کو ٹاپک نہیں آتا, اس پہ آپ کی ووکیبلری نہیں ہے, آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, نالج کم ہے, تو آپ نے اس سے ریکویسٹ کرنی ہے ایگزامینر سے کہ پلیز چینج دس ٹاپک اف یو کین. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کو چینج کر دیں, ٹھیک ہے. اگر وہ وجہ پوچھے تو بتا دیں کہ میرے پاس, کیونکہ میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں, آئی ہیونٹ فیسڈ اینی سچویشن لائک دس, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو مشکل ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, شرمائیں گے, تو آپ بہت اچھے بھی ہوں گے انگلش میں, تو آپ کو اسیس اس نے وہی کرنا ہے جو اس وقت آپ پرفارم کر رہے ہوں گے. اس وقت اگر آپ ٹھیک پرفارم نہیں کریں گے, آپ جتنے مرضی بڑے ہیرو ہیں, آپ فیل ہیں. اچھا جی, یہاں ایک ٹاپک اس نے دے دینا ہے آپ کو, ان میں سے اسی کے ساتھ فالو اپ کویشچن اسی کے ریلیٹڈ پوچھے جائیں گے. جس طرح کہ نیچے ہے ہاؤ یور ٹون ہیز چینج اوور دا لاسٹ 10 ایئرس, اگر یہ ٹاپک دیتا ہے تو اسی کے متعلق سوالات پوچھے گا. اگر انٹرسٹنگ ہابی ہے تو اسی کے متعلق, اگر ٹرپ کے متعلق ہے تو وہ اسی کے متعلق آپ سے سوالات پوچھے گا. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ یہاں اینڈ ہو جائے گا. اب ٹیسٹ اینڈ ہونے کے بعد یہ کہ تو پیٹرن آپ کو سمجھ آ گیا. دوسرا ٹیسٹ جب اینڈ ہوتا ہے B1 کا, تو یہاں آپ کا کرائٹیریا آ جاتا ہے مارکنگ. آپ ادھر آ جاؤ. یہ پہلا جو ٹاسک ہے آپ کا, ٹاسک فلفلمنٹ اینڈ کوہیرنس. آپ کی ٹاسک فلفلمنٹ اور کوہیرنس دیکھتے ہیں. ابیلٹی آپ میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کیا وہ آپ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں. اس کے مطابق پھر آپ کو 1 سے 3 نمبر دیے جاتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے 2-3 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. وہ ہر جو ہے آپ کا جو جتنے بھی پارٹس ہیں اس میں سے 12 نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل ایک پارٹ کے. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال کے اگر انہوں نے 3 نمبر رکھے ہیں تو 4 سوالوں کے آپ کے بن گئے 12. تو اسی طرح سوالات وہ دیکھتے ہیں اور اس سوال کے 1 سے 2 نمبر آپ کو دیتے ہیں. اب اس میں فلفلمنٹ اور کوہیرنس کے آپ اس کو اسی طرح سے لے کے کس طرح چلتے ہیں جو بات کی جاتی ہے. ایکوریسی رینج آف گرامر, آپ کی ایکوریسی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی گرامر جو ہے وہ کس حد تک آپ ٹھیک بولتے ہیں, اس کا یوز کیسا کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو گرامر آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, سارے رولز آپ سمجھتے ہیں, آپ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک آپ کو ججمنٹ نہیں ہوتی. آپ بات کر رہے ہیں پاسٹ کی, حالانکہ وہ فیوچر کی بات پوچھ رہا ہے آپ سے, یا پریزنٹ کی پوچھ رہا ہے, تو آپ بات پاسٹ میں لے گئے یا فیوچر میں لے گئے. ایک یہ ہے. ایک گرامیٹیکل رینج ہوتی ہے کہ آپ غلطیاں بڑی کرتے ہیں. آپ نے جہاں 3rd فارم لگانی ہوتی ہے وہاں 2nd لگا دیتے ہیں یا 1st لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی آپ غلطیاں کرتے ہیں. آپ کو پیسیو وائس نہیں بنانا آتا, ماڈل وربس کا یوز نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ گرامر رینج میں آئے گا. ایکوریسی اینڈ رینج آف ووکیبلری, یہ چیک کی جاتی ہے کہ آپ ایکوریٹ کتنی ووکیبلری یوز کرتے ہیں. آپ عورت کے لیے کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں. شی از ہینڈسم تو نہیں آپ کہتے, ہی از بیوٹیفل تو نہیں کہتے, ہی از ہینڈسم, شی از بیوٹیفل, شی از گورجیس, ہی از گورجیس تو نہیں آپ کہتے. تو یہ آپ کی ووکیبلری وہ چیک کر رہا ہے. ایک تو رینج آپ کی چیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری کتنی ہے. ایک لڑکی کی آپ نے تعریف کرنی ہو تو وہ دیکھے گا کہ ایک لڑکی کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. بیوٹیفل, گورجیس, کیوٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے تو اتنے آتے نہیں, تو جتنے بھی آپ کو آتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کتنے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رینج آف ووکیبلری ہو گیا. ایکوریسی کتنی ہے وہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ آپ نے ایگزیکٹ جو ہے ورڈ استعمال کرنا ہے اس کی جینڈر کے ریلیٹڈ. جس طرح شی از بیوٹیفل, شی از ہینڈسم نہیں ہوگا. اس طرح کی وہ چیک کرے گا چیزیں. اینڈ پہ پروننسیشن, انٹونیشن اینڈ فلوئنسی چیک کرے گا. آپ فلوئڈ کتنے ہیں, آپ کس طریقے سے بول سکتے ہیں, نہیں آپ کا لہجہ کیسا ہے, ٹھیک ہے, کس لہجے میں بولتے ہیں یہ. اور پروننسیشن, آپ الفاظ کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس پروناؤنس ہی غلط کرتے ہیں. جب آپ پروناؤنس غلط کریں گے, جس طرح پروننسیشن ہے اس کو بھی پروننسیشن بولا جاتا ہے.
غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نیٹیو اسپیکرز نہیں ہیں اور ہم غلطیاں کریں گے, غلطیوں سے نہیں ڈرنا, اسی سے سیکھتے ہیں. میں خود بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہوں جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں, میں بولتے ہوئے, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس طرح کا ہم سنتے ہیں ہم اسی طرح کا بولتے ہیں. آپ چاہے جتنا مرضی پڑھ لیں لیکن آپ اس ماحول کا آپ کو رنگ چڑھتا ہی چڑھتا ہے, آپ بچ نہیں سکتے. یا تو آپ پاگل ہو جائیں گے یا آپ ان کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑے گا, رہنا پڑے گا. تو ان غلطیوں سے گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے جی. پروننسیشن میں جو ہے ٹیچر کو چیٹر نہیں کہنا, وہ لفظ آپ کا اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح بولا جاتا ہے. اب بہت ساری کچھ ایسی پروننسیشن ہوتی ہیں جو بے تکا ہم نے مسئلہ بنایا ہوتا ہے, جس طرح اسکیجول اور شیڈول, دونوں لفظ ٹھیک ہے, دونوں کی پروننسیشن ٹھیک ہے, ایک امریکن ہے اور ایک برٹش ہے, تو وہ اور چیز ہے, وہ ایکسینٹ میں آتا ہے. پروننسیشن اور چیز ہے. پروننسیشن ہے کہ جو ورڈ ہے آپ نے اس کو اسی طرح بولنا ہے, جس طرح بک ہے کتاب, اب بک کو آپ بک نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک پارک ہے, پارکنگ, آپ گاڑی پارک کرتے ہیں جہاں, آپ اس کو بارکنگ نہیں کہہ سکتے. بارکنگ میں نہیں ہوتا بھونکنا کہ آپ بھونک رہے ہیں. عربی جو ہے ان میں کیونکہ پے نہیں ہے ان کی زبان میں, تو وہ پارکنگ نہیں کہہ سکتے, وہ بارکنگ کہتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہماری زبان میں ہر دنیا کا لفظ آ جاتا ہے, ہم ہر چیز ہی بول سکتے ہیں. لیکن ہم بعض اوقات کام خراب بھی کرتے ہیں, اڑے سے پہاڑ ہم بنا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. لیکن ہماری زبان میں ہر چیز ہی ہے. اب یہ اسیسمنٹ کرائٹیریا جی, 4 اسیسمنٹ کرائٹیریا, 3 مارکس میکسیمم پر کرائٹیرین, 12 مارکس ہیں جی میکسیمم. اب انہوں نے کسی میں 12 رکھ کے مارکس 24 ہو گئے, پھر 12 36 اور باقی اینڈ میں جو 14 بچتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کہیں ایڈجسٹ کرنے ہیں, یا کسی میں کم رکھ دیں گے, کسی میں زیادہ رکھ دیں گے, اس طرح کر کے. آگے کیا ہے جی, اسپیکنگ ہے اور میکسیمم مارکس 12 ہے اور اسکیل اسکور ہے 50, گریڈ ہے. آگے اس کا کیا ہوتا ہے جی, 0 سے اگر 24 کے درمیان آپ کے نمبر آتے ہیں تو آپ فیل ہیں, 25 سے 34 کے درمیان آتے ہیں تو آپ پاس ہیں. لیکن جو ہیں یو کے والے وہ 33 سے کم نہیں لے سکتے, اگر وہ 33 سے کم آتے ہیں تو وہ فیل ہیں, وہ B1 ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا. ہائی پاس میں آئیں گے 35 سے 40 جو جن کے آئیں گے وہ ہائی پاس ہوں گے. یہ ہے جی آپ کا کرائٹیریا. آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے. یہ آ گیا, یہ کچھ اور چیزیں ہیں, وہی جو فلوئنسی اور پروننسیشن کے بارے میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ اپنا ایڈ دے رہے ہیں کہ یہ کتاب ہماری پڑھ لیں, آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ جی ہمارا آج کا ہمارا B1 کے متعلق کہ اس کی اسیسمنٹ کیسی ہوتی ہے اسپیکنگ کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تو ہمیں یاد رکھیے گا, کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.